अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नरगिस ज़हरा आप लोगों के सामने एक और टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इमोशंस से रिलेटेड है, क्योंकि हम सब जो हैं हम जज्बाती लोग हैं, जज्बाती कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर हम जज्बात पे बात करते रहें तो कहीं ना कहीं हमारी तसल्ली होती रहती है। मसले पे बात करना, फिर मसले का इदारे के हिसाब से हल बताना, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कुछ इत्मीनान नहीं हुआ, कुछ तसल्ली नहीं हुई। तो जब हम चीज़ों को जज्बों के लेवल पर जाकर उनको नोटिस करते हैं, उनको सामने लेकर आते हैं और फिर उस पर बात करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो नाजरीन, हम इंसान हैं और इंसान जो है उसको अरस्तू ने सोशल एनिमल कहा था, यानी हम मुआशरों में रहते हैं और हम मुआशरों में बहुत पढ़े लिखे तरीक़ों से रहने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ असूल और कवानीन बनाए हैं जो बहुत पुराने हैं, वो तहज़ीब कहलाते हैं, जो थोड़े कम पुराने हैं वो सकाफ़त कहलाते हैं, और जो बहुत ही नए हैं उसको हम मॉडर्निज़म या जदीदियत के नाम से याद करते हैं। नाज़रीन, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, हम किसी न किसी ताल्लुक़ में रहते हैं। हमारे साथ कोई ना कोई मामला जो है वो हमसे मुतल्लिक़ रहता है। ऐसा हो नहीं सकता, और अमूमन मुआशरों में और ज़िंदगियों में ऐसा होता नहीं है कि कोई भी इंसान किसी ताल्लुक़दारी के, किसी रिश्तेदारी के या किसी रिलेशनशिप के बग़ैर रहे। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनको नॉर्मल नहीं कहा जाता, और दुनिया की ख़तरनाक तरीन नाजरीन जो सज़ाएँ हैं और बहुत ख़तरनाक मुजरमों के लिए जो लिखी जाती हैं, जिन पर यूनिवर्सली यकीन किया जाता है, वो कैद तन्हाई की सज़ा होती है। तो ये जो ताल्लुक़दारी होती है, ये जो रिश्तेदारी होती है, जिसको हम कॉमन करके कोट एंड कोट रिलेशनशिप्स कह लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छे ताल्लुकात, रिश्तेदारों का अच्छा होना, अजीज़ों का, दोस्तों का, या दफ्तर में किसी का आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश ना करना, आपको फलने फूलने देना, और ये मतलब आइडियल सिचुएशंस हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो यकीन करिए कि इंसान ज़िंदगी ऐसे गुजारता है जैसे पानी में मछली सूखी सूखी ज़िंदगी गुजारती है। तो इंसान वैसे लोगों के समंदर में, इंसान एक मछली की तरह ही है, और लोगों के बग़ैर उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, आज हम जिन ताल्लुक़दारियों पे बात करेंगे उनको मैं कातिल या जहरीली ताल्लुक़दारियाँ कहती हूँ। नफ्सियाती तौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, माहिर नफ्सियात यूज़ करते हैं, टॉक्सिक पीपल, या फिर टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक लैंग्वेज, यानी आपकी ज़बान, आपका अमल, या एक शख्स होने की हैसियत से आप इतने जहरीले हो गए हैं कि आप किसी और शख्स को जज्बाती हिसाब से, जो आपसे मुतल्का हो सकता है, आप उसे कहीं ना कहीं लम्हा लम्हा मार रहे हैं, आप उसे ख़त्म कर रहे हैं। और मैं इनको कातिल ताल्लुक़दारियाँ क्यों कहती हूँ? क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे ताल्लुक़ होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ आपको रहना होता है। और नाज़रीन, एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़े करती चलूँ, मैं सिर्फ़ बीवी और शौहर की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ सास और बहू की, क्योंकि अमूमन जब मैं क्लाइंट्स के साथ भी बात करती हूँ और लफ्ज़ टॉक्सिक इस्तेमाल करती हूँ या इस तरह का, तो उनको लगता है कि ये सिर्फ ससुराल से और शौहर से मुतल्का है। लेकिन मैंने देखा है बदकिस्मती से इस तरह के केसेस भी देखे हैं जिसमें सगी बहन ने बहन के लिए बहुत तकलीफ़ जो है वो कॉज़ की, उसका बाइस बनी, सगी माँ अपनी बेटी के लिए तकलीफ़ का बाइस बनी। तो ऐसा होता है नाजरीन। तो जब हम ताल्लुक़दारी की या रिश्ते की बात करते हैं तो हम जनरली हम सब रिश्तों की बात कर रहे हैं, उसमें खून के रिश्ते भी हैं, और जो हमारे इस मुआशरे में मुआशरती तौर पे बनते, कानूनी तौर पे, वो सब रिश्ते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ या वास्ता किसी ऐसे शख्स से पड़ जाता है आपके इर्द गिर्द, जिसके साथ आपका एतमाद का रिश्ता है, या आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है और वो आपका कोलीग है, अब आप एक प्रोजेक्ट पे हैं, मिसाल के तौर पे आपने साल 2 साल काम करना है, तो आप बाउंड हैं उसके साथ, आपके पास तब्दीली के रास्ते कम हैं या नहीं हैं, या आप लेना नहीं चाहते, या इस तरह से, तो मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको तकलीफ़ देते हैं। ये जो मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ,
زہریلی تعلق داریاں اور قاتل تعلق داریاں یہ وہ ہوتی ہیں جو بہت لمبے عرصے تک جن کے ساتھ آپ کو رہنا پڑتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ محبت کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے، پیسے کی کسی بھی وجہ سے یہ آپ پر اختیار رکھتے ہیں، یہ آپ کو ہرٹ کر سکتے ہیں، ہمیشہ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ وہاں جہاں آپ کمپرومائز فیل کریں، مجبور ہوں، صبر کریں، پھر بھی یہ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے رشتے جن کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنل سپیس کو معنی نہیں رکھتے، جو ہے وہ انہی کا ہے، اور ان کو دے آر انٹائٹلڈ ٹو اینی تھنگ، یعنی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے شادی شدہ بڑی بیٹیاں اپنے مائکے میں بہت روب جماتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بعض اوقات کسی ایک بچے پہ، کسی ایک بچی پہ کام کا، گھر یا اندر یا باہر کے کام کا بہت زیادہ ورک لوڈ ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ ایماندار یا آنیسٹ نہیں ہوتے۔ ایماندار یا آنیسٹ سے مراد یہ ہے کہ جینون نہیں ہوتے، خود کی کمزوری کو، خود کے مسئلے کو، یا خود کی آپ کہہ لیں کہ جذباتی بیماری کو یہ قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ اس کا اعتراف نہیں کرتے، اور یہ بہت سارے ذہنی بوجھ کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر یہ ان چیزوں کو منعکس یا ریفلیکٹ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے ارد گرد کا ماحول بڑا نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں تو اس میں یہ کچھ ایسا ضرور نکالتے ہیں جو ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کسی بہت اچھی جگہ سے کھانا کھا کے فیملی آ جائے اور سب بڑے خوش ہوں، تو وہ یہ جو ایک ٹاکسک ذہن والا یا بیہیویئر والا شخص ہوگا، خاتون یا حضرت، یہ کہیں گے کہ بس وہ فلاں اچھا تھا، وہاں جاتے وہاں کھلاتے تو اچھا تھا، آپ جتنا اچھا تحفہ لے جائیے ان کو پسند نہیں آتا۔ اچھا، جن لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، بنیادی طور پہ زندگی سے گلہ شکوہ کرنے کا ایک مرض ہے نفسیاتی، جو جن لوگوں کو ہو جاتا ہے وہ بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، یعنی یہ نوجوانوں میں کم ہوتا ہے۔ آپ کو اس کی نشانیاں ضرور نظر آئیں گی۔ کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو جن کو اپنے گھر میں کچھ اچھا نہیں لگتا، انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، وہ بھی اچھے نہیں ہیں، ہمارے گھر کا ڈیزائن، ہمارا گھر تو ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو یہاں پہ انوائٹ کر لیں، یہ لوکیل اچھی نہیں ہے، اور سرونگ میں پسند نہیں آتا، گھر کا کھانا پسند نہیں آتا، اپنا سکول پسند نہیں آتا، ناظرین، اور بہت کچھ۔ اور پھر بڑھاپے کی طرف جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان لوگوں کی یہ خصوصیات بہت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو میرے حساب سے یہ لوگ جینون نہیں ہوتے، یہ لوگ حقیقت کو فیس نہیں کرتے، اور حقیقت اتنی بری نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ جو دنیا رب تعالیٰ نے آباد کی ہے، اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی ہیون۔ اس نے کبھی یہ جنت تو بنائی نہیں گئی تھی، یہ تو زمین تھی، تو اسے زمین ہی رہنا ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ آسان ہے یا مشکل، اس کو سٹرگل ہے، وہ کوشش ہے نا۔ اور لیس للانسان الا ما سعی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں جو ملے گا اپنی کوشش سے ملے گا، نیکی بھی اور جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں۔ دوسری چیز کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اور تیسری چیز، مطمئن رہنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ توکل میں آتا ہے، یہ پرہیزگاری میں آتا ہے، یہ صبر میں آتا ہے، یہ اعتدال میں آتا ہے، یہ میانہ روی میں آتا ہے، ناظرین۔ اور جن لوگوں میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ خود کو بیٹھ کے نہیں بتاتے، تو پھر وہاں پر ان کی شخصیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ آگے پیچھے کے لوگوں کو بلا وجہ بے چین کرنے لگتے ہیں۔ میری ایک کلائنٹ تھی، ناظرین، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری جو بھابھی ہیں وہ مجھے خوش کرنے کی بہت کوشش کرتی ہیں، وہ میرے لیے یہ بھی کرتی ہیں، وہ میرے لیے یہ بھی کرتی ہیں، اور میرے سے اچھے سے بات کرتی ہیں، لہجہ نرم رکھتی ہیں، مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں۔ گھر میں جب میں کوئی ٹینٹرم کرتی ہوں، یا میں کوئی جیسے جذباتی حساب سے شور و غوغا مچایا، کوئی تماشا وغیرہ کیا، کچھ چیزیں توڑیں، والدہ کے ساتھ مس بہیو کر لیا، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو وہ پہلی ہوتی ہیں جو میرے پاس آتی ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے، یا پھر میرا فیوریٹ جو ہے ڈنر مجھے آفر کرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ مجھے اکیلے مارکیٹ لے جاتی ہیں، اور میری مرضی کی اچھی جو مجھے لگتا ہے مزہ آتا ہے کام کرنے میں، یہاں سے کھانا، اسٹریٹ فوڈ انجوائے کرنا، اچھے ریسٹورنٹ میں مووی دکھانا کرتی ہیں۔ اور بجٹ جہاں پہ میری پاکٹ منی گھر والے مجھے کچھ سختی کرنے کے لیے ختم کر دیتے ہیں، تو وہ پھر میرے بھائی سے بھی بات کرتی ہیں کہ نہیں، یہ بچی جو ہے یہ کالج جاتی ہے تو اسے ضرورت ہے۔
لیکن میں ان سے نفرت کرتی ہوں. میں شابش دیتی ہوں ان کلائنٹ کو جنہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا, کیونکہ اس چیز کو ماننا آپ کے آدھے مسئلے کا حل ہے. اس نے کہا کہ میڈم میں ان سے نفرت کرتی ہوں, وہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہیں, خاص طور پہ جب وہ میرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ہنستی ہیں تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی ہیں, اور اگر ان کے بچے اپنی ماں کی تعریف کریں تو بھی مجھے وہ اچھی نہیں لگتی ہیں. اچھا, میں نے ان کو تھوڑی سی ڈوز پازیٹیو تھنکنگ کی دینے کی کوشش کی, بتایا ان کو اپنے, چونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کا ظاہری بات ہے وہ پس منظر کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے اور اپنا معاشرہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں. اور تیسری چوتھی سیٹنگ کے بعد اس نے کہا میڈم میں کوشش کرتی ہوں, میرے سے مثبت نہیں سوچا جاتا, میں خود کو بتاتی ہوں جو آپ نے کہا, لیکن وہ میرے دل میں نہیں اترتا. میرا دل کرتا ہے کہ جو ان کے پاس ہے نا وہ میرے پاس ہونا چاہیے, اور مجھے برا لگتا ہے ان کا خوش ہونا, اور پھر مجھے اپنا آپ برا لگتا ہے. ناظرین, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا شخص جو کہ ریلیشن شپ کو ٹاکسک کرتا ہے یا اس میں کچھ اس طرح کا پرابلم مزاج میں یا جذباتی طور پہ ہے, تو انسان کے اندر ایک ضمیر بھی ہوتا ہے, اور انسان فوری طور پہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک گلٹ میں جاتا ہے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا, اور اس کے بعد وہ خود کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کس طرح سے کرتا ہے یہ تو ہر شخص کا ایک الگ ہے, لیکن اگر آپ اس طرح کی کسی رشتہ داری میں ناظرین رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا اعتماد, آپ کی شخصیت کے آپ کا کردار, آپ کی خصوصیات, ساری چیزیں زیرو ہیں, اور کوئی ایسا ہے جو آپ کو صبح سے شام تک یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں, تو آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں, اور اس چیز کو ڈیل کرنے کی, ہینڈل کرنے کی کوشش کیجئے. ناظرین, یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر سے یہ مراد ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے, لیکن پھر جب آپ پہ پیار آتا ہے تو بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور دوسری چیز, ان لوگوں میں نا یہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ والے رشتے ہوتے ہیں ان پہ تھوڑے فاکس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, تھوڑے معذرت کے ساتھ یہ میں لفظ یوز کر رہی ہوں. میں یہاں پہ عرض کرتی چلوں کہ جو پولیٹیکل سائنس کی جو کلاسک تھیوریز ہیں جی, ان میں چونکہ لومڑی کی جو شخصیت ہے اس کو ایک بالکل الگ شخصیت, سیاسی شخصیت کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, تو میں وہاں سے یہ ریفرنس لے رہی ہوں کہ ان میں کچھ وہ فاکس ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, کچھ وہ والی ان میں خصوصیات ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو احساس دلانا چاہیں کہ آپ لوگ ہمارا زندہ رہنا مشکل کر رہے ہیں, دن گزارنا بوجھل ہوتا جا رہا ہے, اور آپ ان سے خود کو تھوڑا فاصلے پہ کر لیں, آپ ان سے بات کرنا کم کر دیں, ضرورت کی بات کریں. اور اگر ایک گھر میں رہنا, جیسے اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایسا ہے, بڑے بہن بھائیوں میں سے, چھوٹوں میں سے اولاد یا جو آپ کر لیں نا, تو یہ آپ کے ساتھ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں, اتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ غلط ہیں. اور پھر جیسے ہی آپ واپس ان کے ساتھ تھوڑا کوزی, تھوڑا قریب ہوتے ہیں اپنے رشتے کے حساب سے, تو یہ پھر سے وہیں چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ چیزوں کو, سچویشنز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. گھر میں کوئی نقصان ہو جائے, بجلی کا بل زیادہ آ جائے, بلب پھٹ جائے, ماسی چھوڑ کے چلی جائے, گاڑی کا بمپر تھوڑا سا کہیں سے لگ جائے, کسی کا ایڈمیشن ٹائم پہ نہ ہو, مہمان آئیں, چاول نیچے سے تھوڑے جل جائیں, مطلب کچھ بھی ہو جائے, ناظرین وہ غلطی آپ کی ہوتی ہے. یہ جو آپ کے اس طرح کا کوئی رشتہ دار ہے یا ہیں, ان کی نہیں ہوتی, آپ منوا ہی نہیں سکتے. مجھے خاتون نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر میں, اور جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لاجک اور منطق کو لے کر بات کرنے بیٹھی 1 to 1. اچھا, وہ خاتون مسلسل کاؤنسلنگ پہ تھی, میریٹل کاؤنسلنگ پہ تھی, بہت عرصے سے پریشان تھی, انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کی زندگی میں جو برا ہوا ہے نا, جو شادی سے پہلے بھی ہوا ہے, تو وہ حضرت اس طرح بات پلٹ دیتے تھے کہ وہ بھی اس بیچاری خاتون کی وجہ سے ہوا ہے, پتہ نہیں کس طرح, لیکن ہی یوز ٹو ڈو دیٹ, اور وہ مان بھی لیتی تھیں. تو ناظرین, وہ انہوں نے جب اس چیز کو لے کے ان کا سامنا کیا تو انہوں نے اس چیز کو بھی اس کا قصور بنا دیا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ایسے لوگ جن میں یہ صلاحیت کسی بھی وجہ سے آ جائے کہ وہ ٹاکسک ریلیشن شپ کاز کر سکتے ہیں یا اس کی وجہ بن سکتے ہیں, ناظرین ان میں بحث کا سٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ ان سے بحث کر لیجئے, آپ ان سے بات منوا لیجئے, صبح سے شام ہو جائے گی, اور آپ ان کی بحث, یہ آپ کا لفظ پکڑیں گے جو منہ سے نکلے گا,
اور یہ اس کو پلٹیں گے آپ کی بات پہ، اور یہ اس لاجک پہ آئیں گے نہیں، یہ ہر بات کو منفی انداز سے پلٹ کر آپ پر ڈالیں گے، کیونکہ ان کا ذہن اس انداز سے پلٹ چکا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک کہانی پڑھی تھی انگریزی میں، تو اس میں ایک ایکسپریشن تھا جو کہ ان لوگوں پر بہت فٹ آتا ہے کہ سم پیپل گیٹ ورسٹ آؤٹ آف یو۔ کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی مثبت ہو جائیں، آپ جتنے بھی اچھے ہو جائیں، اور وہ مثبت اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہوں، لیکن آپ کے اندر جو کوئی چھپا ہوا کوئی بدترین غصہ ہوگا وہ اس کو باہر لانے میں ماہر ہے۔ آپ کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کبھی نہیں چیخا، اگر وہ اس طرح کی ریلیشن شپ میں ہے وہ چیخے گا بھی صحیح۔ اور اسی طرح کی ریلیشن شپ میں رہنے والی ایک خاتون نے مجھے کہا تھا کہ میری سگی بہن میں یہ خصوصیت ہے کہ کسی کی شخصیت کو، کسی کے مزاج کو وہ توڑ کے مروڑ کے پھینک سکتی ہے، اور پھر وہ اس کی جذباتی لاش سے گزر کے چلی جائے گی۔ اس نے کہا جی میری بہن جو ہے وہ ایک سٹیبل پروفیشنل ہے، اور اس نے مجھے نیچرل سائنس پڑھنے ہی نہیں دی، ساری زندگی گھر کے کاموں میں لگائے رکھا۔ وہ ٹین ایج سے ہی ایسی تھی، اور میں ایک بہت کھاتے پیتے گھر کی بیٹی ہونے کے باوجود ہمیشہ سے میری زندگی میں ہر فیصلے میں میرے والدین بھی اس کے آگے جھکے۔ بہت لمبا جی اس کا بڑا صبر ہے، بہت لمبی بحثیں کرتی ہے، لڑائی میں کوئی اسے جیت نہیں سکتا، بولنے پہ وہ آ جائے خاموش نہیں ہوتی، اور جب تک وہ اپنی بات نہیں منوا لیتی وہ بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دیتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ اور بچوں کا گھر آنا بند کر دیتی ہے، یعنی وہ آپ کو جذباتی حساب سے یرغمال بنا لیتی ہے، اور وہ کرواتی ہے کہ والدین پھر مجبور ہو کے اس بیٹی کو، جو کہ میری کلائنٹ تھی، کہتے ہیں کہ بیٹا تم ہی مان جاؤ، اور پھر اسے 4-5 چیزیں۔ ایک شخص کتنا پازیٹیو ہو سکتا ہے ایک گھرانے میں رہتے ہوئے، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتے ہیں، یہ لوگ آپ کا اور اپنا جو تعلق ہے اس میں اپنے دبے اور ظاہر ہونے والے 2 طرح کے غصوں اور منفی سوچ اور رویوں کی وجہ سے آپ پر ایک عجیب سا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں سکون رہے، گھر کی فضا پرسکون رہے، گھروں کا ماحول ٹھیک رہے، کھانے پہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اچھے سے کھایا جائے اور اچھی گپ شپ میں کھایا جائے، وقت اچھا گزرے، عید اچھی گزرے۔ اور ایسے لوگ ہر عید پہ، ہر گیدرنگ پہ، ہر پارٹی پہ انہوں نے تماشا کرنا ہوتا ہے، اور جب تک ناظرین آپ ان کے تماشے کا حصہ نہیں بنتے، یہ آپ کو نیگ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، ٹک ٹک ٹک، یہ آپ کے نروز پہ لگتے رہتے ہیں، ان کا کوئی جملہ، ان کا کوئی ایکشن، ان کا کوئی پرابلم۔ جیسے میری ایک کولیگ نے مجھے کہا کہ ان کے شوہر میں اس طرح کی خصوصیات تھی، تو ہر عید پہ انہوں نے کپڑے نہیں بدلنے، انہوں نے عید پڑھنے نہیں جانی، انہوں نے آنے والوں کے لیے گھر جو پکانا ہے اس کی گروسری نہیں کرنی، پھر اس کے بعد بچے کی سالگرہ ہے، سب انتظام گھر کے باقی لوگوں نے کیا، اور بڑی کوشش کی کہ بچے کے والد جو ہیں وہ آئیں اور کیک کٹوائیں، تو والد نے نہیں آنا، اور اسی وقت دوستوں کے پاس چلے جانا ہے، اور پھر گھر میں کچھ ایسی بہویں جو بہت اچھے حالات میں رہتی ہیں، جب کوئی ملنے آتا ہے تو وہ اتنے کوئی مرے ہوئے رنگوں کے، اڑے ہوئے رنگوں کے کپڑے پہن لیتی ہیں کہ جیسے ان سے بڑی نوکرانی اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ ساسیں جو کہ رشتہ داروں کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں اور بہوؤں کا امیج خراب کرنے لگ جاتی ہیں، کچھ نندیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ یہ بھتیجے پالے ہی ہم نے ہیں، اور کچھ سالیاں جو اس طرح شو کرتی ہیں کہ بہن کا گھر تو ہم چلاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز لوگ جو ہیں ناظرین کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ٹاکسک ریلیشن شپس میں اپنا رول جو ہے اپنا کردار وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگ جو ہیں یہ جب ایک بیلنس بنا لیتے ہیں نا کنٹرول کرنے کا آپ کو، تو اس کے بعد یہ اس بیلنس کو خراب نہیں ہونے دیتے کسی بھی طرح سے، اور آپ بار بار خود کو ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ شاید میں غلط ہوں، شاید مجھے ایسا لگا نہیں تھا، میری ججمنٹ ہے، اچھا میں تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں، میں پریشان ہوں، آکیوپائیڈ ہوں، میرے پاس کام زیادہ ہے، میرے ایگزامس چل رہے ہیں اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگ یہاں سے فاکس ایٹریبیوٹ لے چکے ہوتے ہیں، یہ اوور سمارٹ ہوتے ہیں، یہ شروڈ ہوتے ہیں، اور ان کو یہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز
اور جو چیز لمحہ فکریہ ہے جو کہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لمبے عرصے تک رہنا آپ لوگوں کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت پر بہت منفی انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے. دنیا میں ڈپریشن سٹریس کی وجہ سے آتا ہے، اور سٹریس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ٹاکسک ریلیشن شپ ماہر نفسیات جو ہیں انہوں نے کہی ہے. اچھا، اگر آپ کے ارد گرد ایسا شخص رہ رہا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کچھ میں حل بتاتی ہوں، سلوشنز ہیں، عرض کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یہ ایک تو جیسے پہلے ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں، خود کو تھوڑا سا فاصلہ دے لیجئے اور پلیز اس فاصلے پہ پکے رہیے، کیونکہ جب یہ روتے ہیں چیختے ہیں اور اگر آپ ان کی 6 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی بحث اور ضد کے بعد ان کی کوئی غلط بات مان لیتے ہیں یا بغیر اپنے قصور کے اپنا قصور بنا کے مان لیتے ہیں ناظرین، تو وہ اور زیادہ غلط بات ہوتی ہے. تو جہاں 6 گھنٹے صبر کیا وہاں 2 گھنٹے اور کیجئے، جہاں 8 کیا وہاں 4 گھنٹے اور کیجئے اور اپنی بات منوائیے. اور اگر کبھی کبھی اپنے مزاج کے خلاف جا کر آپ کو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ والے بندے یا بندی کے ساتھ رہتے ہوئے چیخنا پڑتا ہے، پلیز چیخ لیجئے. تیسری چیز، اپنے پیارے دوستوں کو اور پازیٹیو لوگوں کو اپنے ارد گرد ضرور رکھیے. اپنا پرسنل ٹائم اور اپنی صحت آپ ان پر ضائع مت ہونے دیجئے. اور چوتھی چیز، کوشش کریں کہ آپ ان کو کاؤنسلنگ کی اور سائیکالوجی کی ہیلپ دلوا سکیں، کیونکہ یہ لوگ ذہنی طور پہ یا تو بیمار ہوتے ہیں یا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پہلے میں نے آپ کہا کہ یہ عمر کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. اور ناظرین، اگر یہ کوئی ایسا رشتہ ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ بہت بڑی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے اور آپ کے بچوں اور آپ کی نفسیات پہ اثر انداز ہو رہا ہے، الگ ہو سکتے ہیں، پلیز ہو جائیے، چھوٹے گھر میں رہ لیجئے، سستے اسکول میں پڑھوا لیجئے. یقین کیجئے کہ دماغ کے سکون سے زیادہ بڑی نعمت اس دنیا میں آج کل نہیں ہے. اور اس کے بعد اس لیے کہ آپ کا خود کا جو خیال رکھنا ہے وہ آپ پر فرض بھی ہے. آپ خود اگر مضبوط رہیں گے تو دنیا میں یہ ٹاکسک ریلیشن شپ واحد اور آخری چیلنج تو نہیں ہے. اللہ آپ لوگوں کو لمبی زندگی اور صحت دے. بہت سارے زندگی کے چیلنجز آتے رہیں گے جو کہ ہم نے ہینڈل کرنے ہیں. تو ان لوگوں سے اگر دور ہو سکتے ہیں ہو جائیے، مینیج کر سکتے ہیں کر لیجئے، لیکن کبھی بھی اپنی صحت اور ذہنی سکون اور اپنے بچوں کا کمپرومائز مت کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.